बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जुग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तिजारत यानी ट्रेड। आज के सेशन में हम तिजारती तवाज़ुन और बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमों के क़याम की ज़रूरत और अहमियत का मुताला करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। हर इलाके की जुग्राफियाई हालत मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हर इलाके या मुल्क में मुख्तलिफ अशिया तैयार होती हैं। जिस जगह किसी शय की किल्लत होती है वहां उसकी तलब होती है। जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है उस जगह से वो शय दिगर जगहों को फराहम की जाती है। तो जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है उस जगह से वो शय दिगर जगहों को फराहम की जाती है। यानी किसी शय की पैदावार अगर किसी इलाके में सरप्लस है, अवाम के इस्तेमाल के बाद भी वो शय बच जाती है, इजाफी है, तो वो उन जगहों को फराहम की जाती है जहां उसकी किल्लत है, जहां उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले अशिया की तादाद के मुताबिक तिजारत की किस्मों का जायज़ा लेते हैं। अशिया की तादाद के मुताबिक थोक तिजारत और खुर्दा तिजारत होती है। थोक तिजारत जिसे अंग्रेजी में होलसेल ट्रेडिंग कहते हैं और खुर्दा तिजारत रिटेल ट्रेडिंग कहलाती है। इलाकाई वुसअत के मुताबिक तिजारत की दो किस्में हैं। माल की खरीदो फरोख्त मुख्तलिफ सतहों पर होती है, जिसके मुताबिक मकामी, इलाकाई, कौमी और बैनुल अक़वामी तिजारत की अक़साम तैयार होती हैं। तो इलाकाई वुसअत के मुताबिक तिजारत की दो किस्में कुछ इस तरह हैं। एक किस्म है दाखिली तिजारत जिसे मुल्की तिजारत भी कहते हैं और दूसरी किस्म है बैनुल अक़वामी तिजारत। दाखिली तिजारत को डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड कहा जाता है और बैनुल अक़वामी तिजारत इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। पिछले सेशन में हमने बरामदात और दरामदात का मफ़हूम मुख्तलिफ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश की थी। अब आप अच्छी तरह जानते हैं दरामदात किसे कहते हैं। जब कोई मुल्क अपने यहाँ किल्लत में पाई जाने वाली शय या खिदमात को किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है उसे दरामद कहते हैं। दरामद के लिए अंग्रेजी में लफ्ज है इम्पोर्ट। और जब किसी मुल्क में
اضافی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اس پیداوار کو ضرورت مند ملک کو بیچتا ہے اسے برآمد کہتے ہیں۔ برآمد یعنی ایکسپورٹ۔ جب ہمارا ملک بھارت اپنے یہاں قلت میں پائی جانے والی شے یا خدمات، گڈز اور سروسز کو کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے تو اسے درآمد کہتے ہیں، یعنی امپورٹ۔ جب ملک میں اضافی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اس پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو بیچتا ہے تو اسے برآمد کرنا کہتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ۔ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ، برآمدات اور درآمدات بین الاقوامی تجارت کی بنیادی سرگرمیاں ہیں۔ اب ہم بیلنس آف ٹریڈ یعنی تجارتی توازن کا مطالعہ کریں گے۔ توازن یعنی ہم وزن ہونا، تو تجارتی توازن کسے کہتے ہیں؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران ہونے والی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق کو تجارتی توازن کہتے ہیں۔ تجارتی توازن کی اس تعریف کو مثالوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران، مخصوص مدت یعنی خاص عرصہ، عموماً یہ مخصوص مدت 1 سال تصور کی جاتی ہے، تو اس مخصوص مدت کے دوران کسی ملک میں ہونے والی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق۔ اب کسی ملک میں اشیاء کی قلت ہوتی ہے تو دوسرے ممالک سے اسے خریدا جاتا ہے، اور اگر وہاں اضافی پیداوار ہو تو اس اضافی پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح درآمدات اور برآمدات، ان کے درمیان جو فرق ہے اسے تجارتی توازن کہتے ہیں۔ تو کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران ہونے والی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق کو تجارتی توازن یعنی بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں۔ تجارتی توازن کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ تجارتی توازن کی 3 قسمیں ہیں: موافق تجارتی توازن، غیر موافق تجارتی توازن اور متوازن تجارت۔ موافق تجارتی توازن کسے کہتے ہیں؟ موافق کا مطلب تو آپ سبھی جانتے ہیں، موافق یعنی مناسب، ٹھیک۔ تو پھر موافق تجارتی توازن سے کیا مراد ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب برآمدات کی قیمت درآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اسے موافق تجارتی توازن یا فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں۔ ایک مثال کی مدد سے موافق تجارتی توازن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران ہونے والی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق کو تجارتی توازن کہتے ہیں۔ فرض کیجئے 1 سال کے لیے کسی ملک کی درآمدات 1000 کروڑ روپے ہے، یعنی اس ملک کو 1000 کروڑ روپے ان ممالک کو ادا کرنے ہیں جہاں سے مختلف اشیاء درآمد کی گئیں۔ دوسری طرف
اس ملک کی برآمدات 2000 کروڑ روپے ہیں، یعنی دیگر ممالک سے انہیں 2000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس قیمت کا مال ایکسپورٹ کیا ہے، برآمد کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق جو ہے وہ ہے 1000 کروڑ روپے، یعنی 1000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ اسے موافق تجارتی توازن یا فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں۔ تو جب برآمدات کی قیمت درآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اسے موافق تجارتی توازن کہتے ہیں۔ موافق تجارتی توازن کو سمجھنے کے بعد غیر موافق تجارتی توازن سمجھنا آسان ہے۔ موافق یعنی مناسب، غیر موافق یعنی نامناسب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غیر موافق تجارتی توازن کیا ہے۔ جب درآمدات کی قیمت برآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے غیر موافق تجارتی توازن یا unfavorable balance of trade کہتے ہیں۔ غیر موافق تجارتی توازن کو بھی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران، 1 سال سمجھ لیجئے، اس ملک نے 1000 کروڑ روپے کی درآمدات کی، یعنی امپورٹ کی۔ اب جو اشیاء امپورٹ کی گئیں، جن ممالک سے امپورٹ کی گئیں، انہیں 1000 کروڑ روپے کی ادائیگی کرنی ہے۔ دوسری طرف اسی سال اس ملک کی برآمدات 500 کروڑ روپے ہیں، یعنی دوسرے ممالک سے 500 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی۔ تو آپ فرق دیکھ سکتے ہیں، فرق ہے 500 کروڑ روپے، یعنی آمدنی 500 کروڑ روپے کم ہے اور درآمدات کی قیمت 500 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ تو جب درآمدات کی قیمت برآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اسے غیر موافق تجارتی توازن کہتے ہیں، یعنی unfavorable balance of trade میں برآمدات کی قیمت درآمدات کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور درآمدات کی قیمت برآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ موافق تجارتی توازن اور غیر موافق تجارتی توازن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اب آپ بتائیے کون سی قسم زیادہ بہتر ہے، موافق تجارتی توازن یا غیر موافق تجارتی توازن؟ دنیا کے ممالک کس قسم کے بیلنس آف ٹریڈ کو پسند کرتے ہیں؟ یقیناً فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ، جس میں برآمدات کی قیمت درآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح بیلنس آف ٹریڈ میں اگر فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ ہو، موافق تجارتی توازن ہو تو وہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اور اب تجارتی توازن کی تیسری قسم، متوازن تجارت، بیلنسڈ ٹریڈ۔ جب برآمدات اور درآمدات کی قیمت تقریباً یکساں ہوتی ہے تو اسے متوازن تجارت کہتے ہیں۔ متوازن تجارت
یعنی بیلنسڈ ٹریڈ۔ متوازن تجارت کو بھی ہم ایک مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجیے ایک مخصوص مدت کے دوران یعنی 1 سال میں کسی ملک کی درآمدات یعنی امپورٹ 1000 کروڑ روپے ہے، یعنی 1000 کروڑ روپے کی اشیاء دیگر ممالک سے امپورٹ کی گئیں، خریدی گئیں، اور ان ممالک کو اب 1000 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔ دوسری طرف اسی سال اس ملک کی برآمدات 1000 کروڑ روپے کی ہیں، یعنی ایکسپورٹ 1000 کروڑ روپے ہے، دیگر ممالک کو 1000 کروڑ روپے کی اشیاء فروخت کی گئیں، تو اس طرح 1000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ، درآمدات اور برآمدات کی قیمت یکساں ہیں۔ تو جب برآمدات اور درآمدات کی قیمت تقریباً یکساں ہوتی ہے تو اسے متوازن تجارت یعنی بیلنسڈ ٹریڈ کہتے ہیں۔ مختلف مثالوں کی مدد سے ہم نے تجارتی توازن یعنی بیلنس آف ٹریڈ کو اور اس کی مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ تجارتی توازن کی 3 قسمیں ہیں: موافق تجارتی توازن، غیر موافق تجارتی توازن اور متوازن تجارتی توازن۔ فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ، انفیوریبل بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنسڈ ٹریڈ۔ بین الاقوامی تجارتی تنظیمیں، جنہیں انگریزی میں انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشنز کہا جاتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک پر مشتمل بین الاقوامی تجارتی تنظیمیں قائم ہیں۔ ان بین الاقوامی معاشی اور تجارتی تنظیموں کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں مقامی تجارت کے مقابلے میں پیچیدہ ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت 2 یا 2 سے زیادہ ممالک کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ مقامی تجارت ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے مابین ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں مقامی تجارت کے مقابلے میں پیچیدہ ہوں گی۔ اس تجارت پر ملک کی معیشت، سرکاری پالیسی، بازار، قوانین، عدلیہ، کرنسی اور زبان جیسے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ ممالک کے درمیان باہمی سیاسی تعلقات بھی بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے باہمی تعلقات اور ہم آہنگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا بین الاقوامی معاشی اور تجارتی تنظیموں کے قیام کی ضرورت پیش آئی۔ بین الاقوامی تجارتی تنظیموں کے رکن ممالک کی تعداد، نشان امتیاز، ہیڈ کوارٹر اور مقاصد اور ذمہ داریوں کا تفصیلی مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ تجارت کے متعلق اب تک جو معلومات ہم نے حاصل کی اس پر مشتمل
کچھ مشقیہ سوالات آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 74 پر دیے ہوئے ہیں، آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے درمیان ہونے والی تجارت کی درجہ بندی کیجیے۔ الف مہاراشٹر اور پنجاب، ب بھارت اور جاپان، جیم لاسل گاؤں اور پونا، دال چین اور کینیڈا، ہے بھارت اور یورپی یونین۔ تو ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے آئیے ہم تجارت کی مختلف اقسام کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ان سوالات کے جوابات دینے میں آپ کو مزید آسانی ہو۔ تجارت کی مختلف اقسام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں تجارت کی قسمیں اشیاء کی تعداد کے مطابق کون سی ہیں؟ تھوک تجارت اور خوردہ تجارت۔ علاقائی وسعت کے مطابق تجارت کی قسمیں ہیں داخلی تجارت اور بین الاقوامی تجارت۔ بین الاقوامی تجارت کی مزید 2 قسمیں ہیں، دو رخی تجارت اور کثیر رخی تجارت۔ بین الاقوامی تجارت جب 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے 2 رخی تجارت کہا جاتا ہے۔ جب بین الاقوامی تجارت 2 سے زیادہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے کثیر رخی تجارت کہا جاتا ہے۔ اس مختصر اعادے کے بعد یقیناً ان سوالات کے جوابات دینا اب آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے درمیان ہونے والی تجارت کی درجہ بندی کیجیے۔ الف مہاراشٹر اور پنجاب۔ مہاراشٹر اور پنجاب بھارت کی 2 مختلف ریاستیں ہیں اور آپ جانتے ہیں ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے مابین ہونے والی تجارت کو قومی یا مقامی تجارت کہتے ہیں۔ یہ داخلی یا ملکی تجارت بھی کہلاتی ہے۔ ب بھارت اور جاپان، تو یہ 2 مختلف ممالک ہیں، ان کے درمیان ہونے والی تجارت بین الاقوامی تجارت کہلاتی ہے، اور چونکہ یہ 2 ممالک کے درمیان ہیں اس لیے اسے 2 رخی تجارت کہتے ہیں۔ درج ذیل کے درمیان ہونے والی تجارت کی درجہ بندی کیجیے۔ جیم لاسل گاؤں اور پونا۔ پونا تو آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے لاسل گاؤں کہاں ہے اور یہ کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ لاسل گاؤں ناسک میں ہے، اور لاسل گاؤں منڈی is the oldest and the largest wholesale market for onions in the country۔ لاسل گاؤں منڈی بھارت کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے پیاز کی۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں لاسل گاؤں اور پونا کے درمیان ہونے والی تجارت کس قسم کی تجارت ہے؟ قومی یا مقامی تجارت۔ اسے ہم داخلی یا ملکی تجارت بھی کہتے ہیں۔ دال چین اور کینیڈا۔ چین اور کینیڈا کے درمیان ہونے والی تجارت بین الاقوامی تجارت، لیکن چونکہ یہ بین الاقوامی تجارت 2 ممالک کے درمیان ہے اس لیے اسے ہم 2 رخی تجارت کہیں گے۔ اور اب آپ کو بتانا ہے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والی تجارت کس قسم کی ہے۔ بھارت ہمارا اپنا ملک اور یورپی یونین کیا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم یورپی یونین اور دیگر معاشی عالمی تنظیموں کے متعلق
تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ یورپی یونین ایک بین الاقوامی تجارتی تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے یورپ کے مختلف رکن ممالک میں مشترکہ بازار کے نظم کو فروغ دیا ہے۔ تو یورپی یونین جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب 27 ممالک پر مشتمل یونین۔ تو بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والی تجارت ہوگی بین الاقوامی تجارت، اور چونکہ یہ بھارت اور 27 ممبر ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت ہے، اس لیے اسے کثیر رخی تجارت کہتے ہیں۔ یورپی یونین میں پہلے 28 ممبران ہوا کرتے تھے، مگر اب ان کی تعداد 27 ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی معلومات انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حاصل کریں گے۔ سوال نمبر 2 بھی بہت آسان اور دلچسپ ہے۔ آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں۔ درج ذیل بیانات کے لیے درآمد یا برآمد میں سے مناسب لفظ چن کر لکھیے۔ الف، بھارت وسطی مشرقی ایشیا کے ملکوں سے معدنی تیل خریدتا ہے۔ ب، کینیڈا سے ایشیائی ملکوں کو فروخت کے لیے گیہوں بھیجا جاتا ہے۔ جیم، جاپان ایپیک ممالک کو مشینی آلات بھیجتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، بھارت وسطی مشرقی ایشیا کے ملکوں سے معدنی تیل خریدتا ہے۔ تو یہاں لفظ خریدتا آپ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ جب کوئی ملک دیگر ممالک سے کوئی شے خریدتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں درآمد، یعنی امپورٹ۔ ب، کینیڈا سے ایشیائی ملکوں کو فروخت کے لیے گیہوں بھیجا جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ ہے فروخت، جو آپ کے لیے ایک ہنٹ ہے۔ کینیڈا سے ایشیائی ملکوں کو فروخت کے لیے گیہوں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم کیا لفظ لکھیں گے؟ برآمد۔ فروخت کرنا یعنی ایکسپورٹ کرنا، برآمد کرنا۔ کینیڈا سے ایشیائی ملکوں کو فروخت کے لیے گیہوں بھیجا جاتا ہے، یعنی کینیڈا سے برآمد کیا جاتا ہے، کینیڈا سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں جیم ہے، جاپان ایپیک ممالک کو مشینی آلات بھیجتا ہے۔ ایپیک ممالک سے کیا مراد ہے؟ ایپیک دراصل ایک معاشی عالمی تنظیم ہے، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ تو جاپان ایپیک ممالک کو مشینی آلات بھیجتا ہے، یعنی فروخت کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ برآمد یا ایکسپورٹ کرنا۔ جاپان ایپیک ممالک کو مشینی آلات برآمد کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے غلط بیان کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ یہاں آپ کو صرف یہ نہیں بتانا کہ بیانات صحیح ہیں یا غلط، بلکہ اگر کوئی بیان غلط ہے تو اسے درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے۔ 4 بیانات دیے ہوئے ہیں۔ الف، بھارت ایک خود کفیل ملک ہے۔ ب، جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے وہاں اس شے کی طلب نہیں ہوتی۔ جیم، مقامی تجارت کے مقابلے میں بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں سہل اور آسان ہوتی ہیں۔ اور آخری ہے، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی اور سماجی و ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سارک تنظیم کام کرتی ہے۔ آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا بیان ہے،
بھارت ایک خود کفیل ملک ہے. کیا یہ بیان درست ہے؟ نہیں، یہ بیان غلط ہے. پھر صحیح بیان کیا ہے؟ ہمارے لیے انسٹرکشن ہے کہ غلط بیان کو درست کر کے دوبارہ لکھیے. صحیح بیان ہے کوئی بھی علاقہ یا ملک خود کفیل نہیں ہوتا. جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے وہاں اس شے کی طلب نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اضافی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں موجود عوام کی ضرورت کی تکمیل کے بعد اضافی سرپلس. تو جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے وہاں اس شے کی طلب نہیں ہوتی. یہ بیان درست ہے، صحیح ہے. تیسرا بیان ہے مقامی تجارت کے مقابلے میں بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں سہل اور آسان ہوتی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ مقامی تجارت کے مقابلے میں بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں پیچیدہ ہوتی ہیں، آسان نہیں ہوتیں، کیونکہ بین الاقوامی تجارت دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہوتی ہے اور کئی عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ بیان غلط ہے. اسے ہم درست کر کے لکھتے ہیں. بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں مقامی تجارت کے مقابلے میں پیچیدہ ہوتی ہیں. اور آخری بیان جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی اور سماجی و ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سارک تنظیم کام کرتی ہے. سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیان درست ہے. سارک کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہم دیگر معاشی عالمی تنظیموں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سیشن میں حاصل کریں گے. تو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی اور سماجی و ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن نامی تنظیم کام کرتی ہے. یہ بیان صحیح ہے، بالکل درست ہے. اور اب سوال نمبر 4. درج ذیل مثالوں میں تجارت کی اقسام پہچان کر لکھیے. الف، سیما نے کرانہ دکان سے شکر خریدی. ب، مہاراشٹر کے کسانوں سے سورت کے تاجروں نے کپاس خریدی. جیم، سمیر نے اپنے کھیت کے انار آسٹریلیا درآمد کیے. دال، کاشف نے تھوک بازار سے اپنی دکان کے لیے 10 تھیلے گیہوں اور 5 تھیلے چاول خریدے. تو آئیے ان مثالوں میں تجارت کی جو اقسام ہیں انہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے سیما نے کرانہ دکان سے شکر خریدی. تو جب گاہک خوردہ فروش سے دکاندار سے کوئی سامان خریدتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں خوردہ تجارت. ب ہے مہاراشٹر کے کسانوں سے سورت کے تاجروں نے کپاس خریدی. اب دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو دو مختلف ریاستوں کے لوگوں کے درمیان تجارت ہوئی ہے. تو جب ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے تو ہم اسے داخلی یا ملکی تجارت اور قومی یا مقامی تجارت بھی کہتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں سے سورت کے تاجروں نے کپاس خریدی ہے، یعنی تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں تو اسے ہم تھوک تجارت کہتے ہیں. جیم ہے
سمیر نے اپنے کھیت کے انار آسٹریلیا درآمد کیے. تو سمیر دنیا کے کس ملک میں ہے یہ یہاں نہیں بتایا گیا. ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ سمیر کا تعلق بھارت سے ہے. سمیر بھارت کا شہری ہے. تو سمیر نے اپنے کھیت کے انار آسٹریلیا درآمد کیے، یعنی بھارت سے انار آسٹریلیا بھیجے گئے. تو جب ایک ملک سے دوسرے ملک اشیاء بھیجی جاتی ہیں تو اسے ہم بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں. آخری مثال ہے، کاشف نے تھوک بازار سے اپنی دکان کے لیے 10 تھیلے گیہوں اور 5 تھیلے چاول خریدے. تو اب یہاں تھوک بازار سے آپ کو ہنٹ مل گیا. تھوک بازار میں چیزیں بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر خریدی جاتی ہیں، اور کاشف نے بھی اپنی دکان کے لیے تھوک بازار سے 10 تھیلے گیہوں اور 5 تھیلے چاول خریدے، اور اب یہ اشیاء وہ اپنی دکان میں گاہکوں کو فروخت کرنے والا ہے. تو کاشف نے فروخت کرنے کے لیے تھوک بازار سے 10 تھیلے گیہوں اور 5 تھیلے چاول خریدے. تو یہ کس قسم کی تجارت ہے؟ یہ ہے تھوک تجارت. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.